अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा व लम यकु मिनल मुशरिकीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तस्बीहात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए लायक और ज़ेबा है, जो रब ताला पूरी कायनात का पालने वाला, खालिक, मालिक, राज़िक, तन्हा यकता ज़ात है। दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया, इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और बेशुमार लातादाद रहमत नाजिल फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर। मोहतरम भाइयों, जो अयाम अब शुरू हो चुके हैं, ये क़ुरआन और सही अहादीस की रोशनी में बहुत ज़्यादा अहमियत और फ़जीलत के हामिल हैं। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
ان ایام کے بارے میں نیک اعمال کرنے کی بہت زیادہ تاکید ملتی ہے، اور یہی وہ ایام ہیں جن کی اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر کے آغاز میں قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ تو تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ الفجر کے آغاز میں ان آیات میں جن 10 راتوں کا ذکر ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، اور جفت اور دنوں کا ذکر ہے 10 دنوں کا، وہ یہ 10 دن ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اور بہت سی احادیث میں ان دنوں کے اعمال کے بارے میں بڑھ چڑھ کر فضیلت بیان کی گئی ہے تاکہ لوگ ان دنوں کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان دنوں میں اللہ کے ہاں نیک اعمال کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اذکار پڑھتا ہے، تو جتنا اجر ان دنوں میں نیک اعمال کرنے کا ہے اللہ نے اتنا اجر اور کسی دن میں نہیں رکھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے، اور ان دنوں کو جو فضیلت حاصل ہوئی اور جو کرنے کے کام ہیں وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے اور ان کی زندگی سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں خلیل اللہ کہا ہے، اللہ کے دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، لوگوں کا امام بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، تمام کے تمام لوگوں کا، یہاں تک کہ آج کے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی اور عیسائی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام بڑی عزت اور ادب کے ساتھ لیتے بھی ہیں اور انہیں اپنا امام بھی کہتے ہیں۔ آج کی جو کرسچینٹی کی کتابیں ہیں عیسائیوں کی، ان میں بھی آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا ابراہم کے نام سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی بھی بڑی عزت دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے امام ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو کثرت ہے، یہ جو بنی اسرائیل میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 2 بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں تمام کے تمام پیغمبر جو بنی اسرائیل میں ہیں وہ سب شامل ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یہ جتنے بھی پیغمبر ہیں ان میں چاہے جتنا بھی فاصلہ ہو، اور اگر فاصلے کی بھی بات کی جائے تو ان میں کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں۔ ہمیں قرآن اور احادیث میں کئی جگہ پر یہ ایک اشارے ملتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر جو آتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بعد خاص طور پر، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایک پیغمبر کو ابھی اٹھاتے نہیں تھے، اپنے پاس بلاتے نہیں تھے کہ دوسرا پیغمبر ہم بھیج دیتے تھے، دعوت دینے والا، پیغام دینے والا، ڈرانے والا۔ تو یکے بعد دیگرے پیغمبر آتے رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یہ سب پیغمبر ہیں، لہٰذا اب انہی پیغمبروں میں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں،
اسی لیے عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا بھی سمجھتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اسی لیے یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کو سب کچھ مانتے ہیں اپنا، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو عزت کی نظر سے دیکھتے بھی ہیں اور اپنا بڑا بھی مانتے ہیں۔ پھر دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، 2000 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر گیا۔ یعنی ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کی نسل میں مسلسل پیغمبر آ رہے ہیں، دوسرے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں آگے کوئی پیغمبر نہیں آیا، اور ان کی نسل میں آخر میں جا کر امام الانبیاء، امام کائنات، نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اسی وجہ سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ملت ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی، اتنے 1000 سال گزر جانے کے بعد بھی، اتنے نظریے، اتنے عقائد، اتنی سوچیں، اتنی فکریں اور اتنی تاریخیں بدل جانے کے بعد بھی آج بھی یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، اور اللہ کہتا ہے ابراہیم ملت ابراہیم حنیفا، وہ یکسو تھے، اللہ کی طرف تھے، مسلمن، وہ مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ عیسائی نہیں تھے، وہ یہودی نہیں تھے، وہ بت پرست نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ مسلم تھے، مسلمان تھے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف جو کروایا ہے، بندہ قرآن پڑھ کر اش کر اٹھتا ہے، جس انداز میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور تعریف بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ نحل میں، ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم خود ایک امت تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو امت کہا ہے، صرف ایک بندے کو پوری امت، اکیلا وہ ون مین آرمی، اکیلا بندہ پوری کی پوری امت تھا۔ جب سب اس کے مخالف تھے، وہ اکیلا یکتا تنہا اللہ کا نام لینے والا پھر بھی کھڑا تھا، اللہ کی توحید کا پرچم اٹھانے والا ابراہیم۔ عراق کے ملک میں اور نامی چھوٹے سے شہر میں پیدا ہونے والے ابراہیم علیہ السلام اپنے ہی گھر میں سب سے پہلے توحید کی دعوت شروع کی، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آتی ہے کئی حصوں میں۔ باپ نے کہا کہ گھر سے نکل جاؤ، نہیں تو ہمارا یہ ساتھ دو جو بتوں کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا ان کے والد نے، یا تو گھر سے نکل جا ورنہ میں تجھے زندہ زمین میں دفن کر کے اور تجھے رجم کر دوں گا۔ رجم کرنا یہ کہتے ہیں گردن تک انسان کو زمین میں دفنا دینا اور گردن سے اوپر کا اس کا دھڑ سر باہر رکھنا اور پھر پتھر مار کر اسے شہید کر دینا یا قتل کر دینا، اسے کہتے ہیں رجم کرنا۔ تو قرآن مجید میں اسی چیز کا ذکر آیا کہ باپ نے کہا کہ اگر تو یہاں سے اب نہ گیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر مار کے۔ اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے باپ پر سلامتی ہو، میں چلتا ہوں۔
اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو ہدایت کی روشنی دکھائے۔ تو اپنے گھر کو چھوڑا، باہر نکلے، قوم کی طرف سے جو آزمائشیں آئیں اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ جب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہا، یہ بھی پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اگر ان ایک ایک واقعے کو ذکر کیا جائے تو ہر واقعے کے لیے ایک الگ وقت کی ضرورت ہے، لیکن یہ ایام ایسے ہیں کہ آپ سب نے ان ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سن رکھی ہے، تو میں صرف اشارتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد اور ان کی سیرت کو تازہ کرتا چلوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ان ابراہیم کان امۃ فان قانتا للہ حنیفا، وہ بالکل یکسو تھے، اطاعت گزار تھے، مستقل مزاج تھے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنا اور پھر رک جانا، اللہ کو یاد کرنا اور پھر تھم جانا۔ ایک نماز پڑھی 4 چھوڑ دی، 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، 2 پڑھی 3 چھوڑ دی۔ کوئی اگر نیکی کا عمل کر لیا تو کوئی برائی بھی ساتھ کر رہے ہیں، یعنی مزاج کے اندر وہ مستقل مزاجی نہیں ہے۔ مستقل مزاجی کے ساتھ نیک اعمال کرنا اور ڈٹے رہنا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، بالکل نہیں بھٹکنا۔ اگر اللہ اولاد دے گا تو اللہ ہی دے گا، غیر کے در پر نہیں جانا۔ اگر گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں ہو جائیں، کسی غیر کے آگے سر نہیں جھکانا۔ یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ ہر حال میں حنیف رہنا، یکسو رہنا، ایک طرف رہنا، اللہ کی طرف مستقل مزاج۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارا جو ابراہیم ہے، ابراہیم تھے وہ مستقل مزاج تھے، یکسو تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین یہ بات بار بار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو آج سب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، جو مشرک ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں، جو عیسائی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اصل ابراہیمی ہم ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں اصل ابراہیمی ہم ہیں۔ اور آج کا مسلمانوں میں بھی جو مشرک ہے، جو مسلمان بھی شرک کرنے والے ہیں، قبروں کی پوجا کرنے والے، قبروں پر جھکنے والے، غیر اللہ سے مانگنے والے، وہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ہم اصل ابراہیمی ہیں۔ آج کے ننگے پیر جو گلوں کے اندر مالائیں پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، سالاں سال غسل نہیں کر رہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ہم سید ہیں، ہم اصل سید ہیں۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ یہ جتنے بھی دعوے کرنے والے ہیں سب سن لیں، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ کہہ رہے تم جو بھی کر رہے ہو میرے ابراہیم کو برا کیوں کہہ رہے ہو، انہیں اپنے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا توکل تھا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کے بتوں کو توڑا، جب پوری قوم ایک میلے میں گئی ہوئی تھی، پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام، یہ بچے خاموش، ان کو چپ کروا دو یا باہر بھیج دو، چلو باہر چلے جاؤ۔ جب پوری قوم ایک میلے میں گئی ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے کیا کیا، جو ان کے بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے قوم کے لوگ، ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے سارے بت توڑ دیے، کسی کی بازو توڑ دی، کسی کی ٹانگ، کسی کی گردن اڑا دی، توڑ پھوڑ کے جو بڑا کلہاڑا تھا، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کے سر پہ رکھ دیا، کندھے پر، جو سب سے بڑا بت تھا۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے انہوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تمہارا بڑا کھڑا، اس سے پوچھ لو کس نے کیا، کلہاڑا تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو انہوں نے کچھ سوچنے کے بعد پھر کہا کہ پیچھے تو ابراہیم ہی تھا اور یہ اس کے علاوہ کوئی اور یہ کام کر سکتا نہیں، لہذا ان بتوں کو اسی نے توڑا۔ تو
قوم کے لوگ کہنے لگے اے ابراہیم تجھے پتہ ہے نہ یہ بول سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں، تو ہمیں کہہ رہا ہے اس سے پوچھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہیں پتہ ہے نہ یہ بول سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ کھا پی سکتے ہیں، پھر کیوں انہیں مشکل کے وقت پکارتے ہو، پھر کیوں ان سے مدد مانگتے ہو؟ اس رب کو کیوں نہیں پکارتے جو یا حی یا قیوم ہے، زندہ اور قائم ذات ہے، ہمیشہ ہر کسی کی سننے والا، ہر زبان میں الرٹ ذات، جسے نہ اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ جسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی جسے نیند آتی ہے، وہ رب، اس رب کو کیوں نہیں پکارتے جو رات کی تاریکیوں میں بھی سنیں؟ تو قوم نے بات کہاں سمجھنی تھی، قوم نے کہا کہ اس کو اٹھا کر آگ میں ڈالتے ہیں۔ قوم نے ایک بہت بڑی آگ جلائی، حد نگاہ تا حد نگاہ تک ایک بہت بڑی آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو سوچا کہ اس میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر ایک منجنیق تیار کی، بہت پوری پلاننگ کے ساتھ کہ کسی بھی طرح بندہ بچنا نہیں چاہیے، ان سب مشرکوں میں یہ توحید کا نام لینے والا یہ اکیلا بندہ، اسے نہیں بچنا چاہیے۔ منجنیق تیار کی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا اور دھکا دیا آگ میں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرنے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی کارساز ہے، وہی مدد کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یا نار کونی بردن، اے آگ تو اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو جا، وسلاما، اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کے اس پیغام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین صرف آگ کو کہہ دیتے کہ ٹھنڈی ہو جا، وہ ٹھنڈی ہو جاتی، ابراہیم علیہ السلام بچ جاتے۔ لیکن اگر وہ زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی، اسی آگ جو برف بن جاتی، اسی برف نے ابراہیم علیہ السلام کو جما دینا تھا، اور اگر وہ آگ ہی رہتی، گرمائش رہتی اس میں، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ صرف ٹھنڈی نہ ہو، سلامتی والی ہو جا، ایسی ہو جا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے، نہ اتنی ٹھنڈی ہو کہ ابراہیم کو تکلیف ہو، نہ اتنی گرم ہو کہ ابراہیم کو تکلیف، سلامتی والی، جس میں کوئی بھی خدشہ نہ ہو ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچنے کا۔ وسلاما علی ابراہیم، ہمارے ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا، خیر خواہی کے والی بن جا اس کے لیے۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے پھر حفاظت کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا، آخری وقت تک توکل تھا۔ آج ہمارے اوپر ذرا سی مشکل آ جائے، لوگ چیخ پڑتے ہیں، ہے اللہ میرے اوپر یہ مشکل آنی تھی، ہے اللہ نے مجھے ہی اس آزمائش میں ڈالنا تھا، ہے یہ مصیبت میرے اوپر ہی آنی تھی، معاذ اللہ۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ زندگی کا نام ہی آزمائش ہے، اور اس پر صبر کرنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو اپنی جتنی بھی زندگی کی مشکلات ہیں انہیں سیرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھ کر صبر کرنا سیکھیں مشکلات پر، اور آخری وقت تک صبر کرنا سیکھیں۔ کمپرومائز کر لینا بہت آسان ہوتا ہے کسی کے ساتھ، کہ چلو جی چل لیتے ہیں، رل مل کر بیٹھ لیتے ہیں۔ جیسے آج کل کے ہمارے کچھ ایسے 2 نمبر نام نہاد بھی مولوی علماء ہیں، چلو جی مندر میں بھی چلے جاتے ہیں، چلو جی سیاست کا موقع ہے دربار پر بھی چلے ہی جاتے ہیں، قبر پر بھی کوئی بات نہیں جھک جاتے ہیں، ووٹ بھی تو لینا ہے پوری قوم سے، سب کو ساتھ لے کر چلو۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے،
दो मुंह वाला सांप बनकर चलना बहुत आसान होता है, मुनाफिक बनकर चलना बड़ा आसान है, और यकसू होना हनीफम मुस्लिमन। पूरी कौम एक तरफ खड़ी है, कह रही है इब्राहिम बाज आ जा, और एक अकेले इब्राहिम, अल्लाह फरमा रहे हैं काना उम्मतन, इब्राहिम खुद अकेला पूरी उम्मत था। ये दिल जिगर होना चाहिए। आखिरी वक्त तक भी आग जला दी कि आग में डालने लगे हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह देते चलो जी ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, कोई हीला कर लेते, कोई बहाना कर लेते, बच के निकल जाते हैं, चलो जी अभी जान छुड़ा लेते हैं, बाद में देखेंगे। नहीं, ठीक है मेरे रब के रास्ते में तुम मुझे जलाना चाहते हो जला दो, आग में डालना चाहते हो डाल दो, मैं अपने रब पे राज़ी। आखिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, या नारु कूनी बरदन व सलामन, हमारे इब्राहीम के लिए आग ठंडी और सलामती वाली हो जा। ये तब होता है जब इंसान अपने रब की आजमाइश में पूरा उतरता है, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, इस्तकामत के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर और भी आजमाया। आगे चले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो शादी हुई थी हाजरा अलैहिस्सलाम से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि अपने बीवी को भी और अपने इस छोटे से बच्चे इस्माइल को, इन्हें वीरान आबादी में छोड़ो, जहाँ आज बैतुल्लाह है, खाना काबा है। उस वक्त वहाँ ये बैतुल्लाह खाना काबा नहीं था, ये चटियल मैदान था, यहाँ कोई नहीं रहता था, बिल्कुल सूखी ज़मीन थी, ना कोई पानी का नाम और निशान था, बिल्कुल रेगिस्तान, कुछ भी नहीं आसपास, ना कोई खाने पीने की चीज़, ना कोई आबादी, ना कोई दरख्त, कुछ भी नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने थोड़े से तोशे के साथ, थोड़े से पानी के साथ हाजर अलैहिस्सलाम को लिया और अपने छोटे से बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिया और अल्लाह के हुक्म पर वहाँ वीरान वादी में छोड़ दिया। कुरान मजीद में आता है, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन, मैंने ऐसी वादी में इन दोनों को छोड़ दिया जहाँ कुछ भी खाने पीने का नहीं है, कोई भी ज़राअत नहीं है, कोई सब्ज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसी जगह छोड़ रहा हूँ। जब छोड़ा वहाँ हाजर अलैहिस्सलाम ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब जाने लगे, हाजर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हो, ठीक है मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप हमें किसके आसरे पर छोड़ के जा रहा हूँ? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह के आसरे पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो हाजर अलैहिस्सलाम ने कहा अगर अल्लाह के आसरे पे छोड़ कर जा रहे हो तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह हमारे लिए सबब बना देगा। इतना सब्र, इतना सब्र, इतनी मुश्किल आजमाइश में भी, तपती धूप है, सहरा है, बयाबा जंगल है, पानी का नामो निशान नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं, नई नई शादी हुई है, नया नया बच्चा है, बच्चा भी बहुत महबूब, बार बार मांगने पर जो मिला इस्माइल अलैहिस्सलाम, और उस बीवी को भी जो दिलो जान से ज़्यादा महबूब, उस बच्चे को भी जिस पर जान निसार, दोनों को वीरान जंगल में छोड़कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। ईमान था, ये तवक्कल था। आज के दौर में ऐसे कोई करे तो हम कहेंगे इसे पता नहीं क्या हो गया। तसव्वुर करके देखो, कोई ऐसा कर सकता है कि वीरान बेआबा जंगल में अपने बीवी बच्चे को छोड़ आए? कभी तसव्वुर करके देखो। आज किसी माँ का छोटा सा कोई बच्चा गुम हो जाए ना, पूरी गलियों में पागल हुई रोती हुई फिर रही होती है, लोगों के दरवाजे बजा बजा कर पूछती है कि मेरा बच्चा यहाँ तो नहीं आया, ऐलान करवाती है, मस्जिदों में मोहल्लों में घूमती है, पूरे मोहल्ले वाले पागल हो जाते हैं उसको देखकर कि इसके बच्चे को माँ के साथ मिलाना ही होगा, उसकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती। क्या सिर्फ बच्चा गुम हुआ है, वो पता है कि यहीं कहीं करीब होगा, जब तक बच्चा मिल नहीं जाता जान में जान नहीं आती, सांस में सांस नहीं आती।
اور یہاں ابراہیم علیہ السلام بیوی کو بھی بچے کو بھی ایسے ویران جنگل میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا توشہ، کچھ کھجوریں اور تھوڑا سا پانی دے کر چھوڑ آئے اللہ کے آسرے پر۔ اور پھر کھجوریں ختم، پانی ختم ہو گیا۔ اب پریشان ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں نہیں ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام دیکھ رہی ہیں کہ میرا تو چلو جیسے بھی گزارا ہو جائے گا، جو بھی ہوگا میرے ساتھ ہو جائے، میرا بچہ جو بھوکا مر رہا ہے، میرے بچے کو جو پیاس لگ رہی ہے اس کا کیا کروں؟ دودھ بھی ختم۔ اب اللہ رب العالمین کی طرف سے صفا پہاڑی پر کچھ چمکتا ہوا نظر آیا، دوڑی اس طرف، بھاگ کر دوڑ کر صفا پہاڑی پر چڑھی، دیکھا کہ شاید یہاں پانی ہوگا، پانی کی چمک ہوگی، کچھ بھی نہیں۔ صفا پہاڑی سے دوڑ کر پھر مروہ پہاڑی پر دیکھا، کچھ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، سوچا شاید وہاں تھوڑا بہت کوئی پانی، کوئی ذرا سے کوئی 2-4 بوندیں مل جائیں گی، میرے بچے کا جو حلق ہے وہی گیلا ہو جائے گا۔ وہاں گئی دوڑتی ہوئی، دھوپ میں، تپتی دھوپ میں، وہاں بھی کچھ نہیں۔ اسی طرح چکر لگاتی رہی، بھاگتی رہی، صفا پہاڑی سے مروہ، مروہ پہاڑی سے صفا پہاڑی پر 7 چکر لگائے، کچھ بھی نہیں ملا۔ تھک ہار کر اپنے بچے کے پاس آ گئی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ آیا جبرائیل علیہ السلام، اور جس جگہ پر اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اس جگہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اسی جگہ پر جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اپنا پر مارے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ پر اپنا پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، جس جگہ پر اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور وہاں سے شروع ہوا آب زمزم۔ ایسا آب زمزم شروع ہوا کہ وہ پھر تھمتا نہ تھا، اتنا زیادہ تیز اور پریشر کے ساتھ وہ پانی نکل رہا تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام پریشان ہو گئی کہ میں اس پانی کو روکوں کیسے، اس کے رکاوٹ کیسے پیدا کروں۔ اس کے ارد گرد پھر جلدی جلدی کچھ گارا یا اینٹ وغیرہ اکٹھی کر کے اس کے گرد بند باندھا کہ کسی طرح اس کو ایک جگہ روکا جائے۔ اور پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہاجرہ علیہ السلام اس پانی کے گرد بند نہ باندھتی تو وہ اتنا وسیع ہو جاتا کہ ہر جگہ پھیل جاتا۔ کیونکہ وہ کوئی عام پانی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے جاری کردہ چشمہ تھا۔ اور پھر ہاجرہ علیہ السلام نے جو چکر لگائے تھے پانی کے لیے، صفا پہاڑی سے مروہ پر، مروہ پہاڑی سے صفا پر، اللہ نے اسے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے دیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ رب العالمین کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہاجر علیہ السلام کی یہ قربانی اتنی زیادہ پسند آئی، اور وہ آب زمزم جو شروع ہوا تھا وہ آج تک کس طرح جاری و ساری ہے۔ پورے سال میں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، زمزم کا پانی بھر کے لے کر آتے ہیں، لوگوں کو پلاتے ہیں، پوری دنیا میں پانی جاتا ہے، لیکن وہ پانی ختم نہیں ہوتا، اس پانی کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ ہر سال 30 سے 40 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں، اب بھی حج کا موقع آنے والا ہے۔ جب تک وہ اسی طرح ہاجرہ علیہ السلام کی طرح صفا اور مروہ پہاڑی کے چکر نہ لگائیں، ان کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کو اتنی وہ ادا پسند آئی تھی۔ ظاہر آسان بات تھوڑی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے ویران جنگل میں چھوڑ جائیں۔ آج کوئی اپنے بچے کی گمشدگی 2 گھنٹے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، اور وہاں تو کئی دن کبھی کبھی ملنے آ جاتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی وہ ہمارے لیے بہت بڑی آئیڈیل اور نمونہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جب مشکلات آئیں تو ان پر کیسے صبر کرنا ہے، کہ اگر آپ کے خلاف
پوری دنیا بھی ہو جائے، سب کے سب لوگ بھی ہو جائیں، تو انسان کو اتنا ہونا چاہیے کہ وہ خود توحید پر قائم رہے، اور اس قدر قائم رہے کہ اس کی مثالیں دی جائیں۔ ان ابراہیم کان امتاً، اللہ رب العالمین کہے کہ ابراہیم پوری ایک امت کی جگہ ایک انسان ہے۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، ان میں سے ایک سبق یہ ہے کہ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں ہے، ایمان انسان سے قربانی بھی مانگتا ہے، ایمان انسان سے اس کا تقوی بھی مانگتا ہے، اطاعت اور عمل بھی مانگتا ہے۔ یعنی ایک بندہ صرف یہ کہہ دے کہ میرا رب پر ایمان ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اطاعت ضروری ہے، عمل سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ آپ کا ہر چلنے والا قدم اس بات کا پروف ہو، گواہ ہو کہ آپ ایک ایمان والے تقوی والے انسان ہیں۔ دوسری چیز، اللہ کے دین کے لیے اپنی اولاد گھر بار کو چھوڑنا ہی اصل ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کہیں تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں تمہارے یہ مال، تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا ان سب چیزوں کے چکر میں، آزمائشوں میں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے کیسے آزمائشوں سے گزرنا ہے اور ان پر صبر کرنا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک اللہ کے ہو جاؤ، ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اگر کسی سے دوستی لگانی ہے تو وہ رب کی ذات ہے، اگر کسی سے تعلق مضبوط کرنا ہے تو وہ رب کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ ہر درود ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے۔ اذان کے بعد بندہ درود پڑھتا ہے تب ابراہیم علیہ السلام کا نام، نماز پڑھ رہا ہے تشہد میں بیٹھا ہے تب ابراہیم علیہ السلام کا نام، ہر سال حج کے موقع پر تب ابراہیم علیہ السلام کا نام۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ہر ایک سنت کو اللہ رب العالمین نے ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی زندہ رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ کچھ قربانیوں کا ذکر میں نے آج کے دن کیا ہے، آج کے جمعہ میں۔ باقی انشاءاللہ کچھ قربانیوں کا ذکر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، ان کا ذکر میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں کروں گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس طرح اپنے رب کے لیے قربانی دی اور کیسے اپنے رب کی اطاعت کی، اور اس کا فلسفہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے جمعہ میں یہی پیغام ہے کہ یہ جو 9-10 دن باقی ہیں ذی الحجہ کے، عید سے پہلے کے، یہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والے دن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی تاکید کی ہے، اور ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال عام دنوں کی طرح نہیں ہیں۔ کوئی ایک چھوٹا سا ذکر بھی کرتے ہو، اس کا اجر و ثواب بھی بے شمار ہے، انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات، نوافل، ذکر و اذکار، اپنی دعائیں کثرت کے ساتھ، یہ سب چیزیں آپ یہ اعمال لازمی کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہماری زندگی میں یہ دن دوبارہ آنے ہیں یا نہیں آنے۔ کثرت کے ساتھ اگر روزے رکھ سکتے ہو وہ لازمی رکھو، وگرنہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ وہ تو لازمی آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، بالکل صحیح حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین سے مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے گزشتہ جو 1 سال کے گناہ ہیں اور جو آنے والا 1 سال ہے، اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ وہ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور غلطیوں کوتاہیوں کو ہمارے دلوں سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔